मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आपने अक्सर लोगों से, खादमों से, अपने अजीज़ों और काब से ये सुना होगा कि अंजील की मुनादी करो, लेकिन हकीकत में ये अंजील की मुनादी का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि किसी को ये कहना कि खुदा तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए खुदा का एक उम्दा प्लान है, जब हम ये कहते हैं तो हम अंजील की मुनादी करते हैं। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि किसी के साथ किसी की मदद करना, किसी को पैसे दे देना, राशन दे देना, ऐसा करने से हम अंजील की मुनादी करते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि जब हम लोगों को ये तरबियत देते हैं कि रोज़े रखो, दुआएं करो या चर्च में आओ, तो हम ये करने से अंजील की मुनादी करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम ये जानेंगे कि हकीकत में अंजील की मुनादी का मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और हर मसीही ही को नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए इसको जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें तो हमें यहाँ पर यीशु मसीह का निकोदेमस के साथ जो है एनकाउंटर मिलता है, और हमें ये चीज़ साबित होती है कि जो अंजील का बानी है वो अंजील को किस तरीके से बयान करता है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। मेरे अजीज़ों, अंजील का मतलब, जिसे हम इंग्लिश में गॉस्पल कहते हैं और ग्रीक में इवेंजेलियो कहते हैं, जिसका मतलब है गुड न्यूज़ यानी अच्छी खबर। यहाँ जो हमने गौर करना है वो बात यह है, यीशु मसीह कहता है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। इससे पहले कि हम इस हवाले की वजाहत करें, मैं चाहूँगा कि हम ये जानें कि अच्छी खबर क्या नहीं है, यानी बुरी खबर क्या है। जब हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बाग़े अदन में रखा और खुदा ने आदम और हवा को परफेक्ट बनाया, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी कमी पेशी के। खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तुम इस बाग के हर दरख्त का फल खाना सिवाय के उस दरख्त का जो बाग के दरमियान में है, यानी नेको बद की पहचान का दरख्त। लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खाया और खुदा के खिलाफ नाफरमानी की, और उस अहद को जो खुदा ने आदम और हवा के साथ बनाया था उसको तोड़ा। यानी वो मोहब्बत जो आदम और हवा के दिल में खुदा के लिए थी, वो मोहब्बत अब नफ़रत में बदल गई इस गुनाह की वजह से। और वो नफ़रत जो आदम और हवा के दिल में इब्लीस और गुनाह के लिए थी, अब वो मोहब्बत में बदल गई। लेकिन इस गुनाह के बावजूद उन्हें इस बात की शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने हकीकी और ज़िंदा खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की है, जिसकी वजह से उस पाक खुदा ने, जिसने अपना कानून, अपनी शरीयत आदम और हवा के दिलों पर लिखी थी, उनको इस चीज़ का एहसास दिलवाया कि उन्होंने ज़िंदा खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया है और वो नंगे हैं और वो अपने खुदा से छुपने लगे। लेकिन एक बात जो यहाँ पर आपने गौर करनी है कि गुनाह करने के बाद आदम और हवा खुदा को नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि खुदा खुद जो है आदम और हवा के पास आता है और उनको ढूंढता है। और इनके इस गुनाह के नतीजे में ना सिर्फ ये बल्कि इनकी आने वाली पूरी नस्ल इसी गुनाह में जन्म लेती है, इसी गुनाह में अपनी आंखें खोलती हैं। और इसी बात को मुकद्दस दाऊद बयान करते हैं कि मुझे गुनाह में मेरी माँ ने जना और मैं गुनाह में पैदा हुआ। यानी ये वो मरूसी गुनाह है जिसके साथ मैं और आप पैदा हुए हैं, और ये वही गुनाह है जिसके बारे में यीशु मसीह यूहन्ना 3 बाब में बता रहे हैं कि जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। यानी मैं और आप, हम सब जिस्म से पैदा हुए हैं, हम सब के जिस्मानी माँ और बाप हैं और हम उनके ज़रिए पैदा हुए हैं और हम सब गुनाहगार हैं। लेकिन जो रूह से पैदा हुआ होता है वो सिर्फ एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसका कोई अपना जिस्मानी बाप ना था। लिहाजा मेरे अजीज़ों, खुदा जानता था कि आदम और हवा ने गुनाह किया है और इस गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और खुदा ने किसी तरह की कोई बेइंसाफ़ी नहीं की, क्योंकि खुदा ने आदम से इस बात का पहले ही इकरार कर दिया था कि जिस दिन तुम इस फल में से खाओगे, इस दरख्त में से खाओगे, तुम मरोगे। लिहाजा आदम अपनी उस पाक फितरत में जो खुदा ने उसे बख्शी थी, अपने ज़िंदा खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करता है और उस दरख्त में से खाता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक बात जो बड़ी नोट करने वाली है वो ये है कि
بشرط کہ خدا نے ان پر ججمنٹ ڈالی، ان پر اپنی عدالت ظاہر کی کہ آدم اور حوا سے کہا کہ اب تم نے کیونکہ یہ گناہ کیا ہے تم مرو گے، لیکن اس ججمنٹ میں، اس عدالت میں بھی خدا کا فضل تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر آدم اور حوا اپنی اس گناہگار فطرت میں، اپنی اس گناہگار حالت میں پوری ابدیت کے لیے اس دنیا پر آباد رہتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ یعنی اس گناہگار حالت میں ہمیں دکھ، تکلیف، مصیبتیں، بیماریاں، کمزوریاں اور ہر قسم کی بدحالیاں ہم پر آتی ہیں، اور اگر ہم اسی سٹیج میں، اسی حالت میں اپنی پوری ابدیت تک جو ہے، ہمیشہ تک اس دنیا میں قائم رہیں تو کون ہماری دیکھ بھال کرتا ہے؟ ایک عام سی بات ہے جب ہم کسی ایسے بزرگ کو دیکھتے ہیں جس کی عمر 70، 80 یا 90 سال ہوتی ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جسمانی حالت میں بے حد کمزور اور لاچار اور دوسروں پر ڈیپینڈ ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان پر ترس آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ اگر سپرد خاک ہو جائے، اگر خدا اسے اپنے پاس بلا لے۔ تو میرے عزیزو، خدا جانتا تھا کہ آدم اور حوا کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے آگے گناہ کی وجہ سے، وہ بہت بے حال ہے، اور خدا کی یہ عدالت کہ ان پر موت آئے ان کے لیے ایک فضل کی نشانی تھی، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنی اسی حالت میں پوری اپنی ابدیت نہ گزارے، اور اسی لیے خدا اپنی انجیل کی خوشخبری ان کو سناتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14 اور 15 آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور خدا نے سام سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی پوری عمر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ابھی میرے عزیزو، ایک بات جو آپ نے غور کرنی ہے کہ یسوع مسیح یوحنا 3 باب میں نیکودیمس سے کہتا ہے کہ جو جسم سے ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے آتا ہے وہ روح ہے، اور یہاں پر زندہ خدا یہی خوشخبری عورت، آدم اور شیطان یعنی سانپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ عورت کی نسل کے درمیان اور ابلیس یعنی شیطان کی نسل کے درمیان وہ عداوت پیدا کرے گا۔ ابھی میرے عزیزو، یہ چیز جو آپ نے بھولنی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا کی خدا کے خلاف بغاوت میں، جو اس کا عہد تھا، جو آدم اور حوا کا عہد خدا کے ساتھ تھا، جس میں آدم اور حوا کے دل میں خدا کے لیے محبت تھی لیکن ابلیس اور گناہ کے لیے نفرت تھی، اس گناہ کی بدولت وہ نفرت جو گناہ اور ابلیس کے لیے تھی وہ اب محبت میں بدل گئی، اور وہ محبت جو خدا اور اس کے حکموں کے لیے تھی وہ اب نفرت میں بدل گئی۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کی بدولت خدا باپ جو ہے وہ انجیل کی خوشخبری اس طرح سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے آدم اور حوا، میں انجیل کی خوشخبری یوں سناتا ہوں کہ جو عداوت شیطان نے انسان اور خدا کے درمیان قائم کی ہے، میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی بدولت اس عداوت کو ختم کر کے جو عورت کی نسل سے آگے نسل نکلے گی، یعنی وہ سب جو یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے، ان کے درمیان اور ابلیس کے درمیان نفرت پیدا کروں گا۔ یعنی جو محبت خدا نے آدم کے دل میں اپنے لیے رکھی تھی گناہ کے وسیلے سے، وہ محبت اب نفرت میں بدل گئی، اور جو نفرت خدا نے آدم کے دل میں ابلیس اور گناہ کے لیے رکھی تھی وہ اب محبت میں بدل گئی۔ اور اب انجیل کی اس خوشخبری میں خدا آدم اور حوا سے یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے اس محبت کو بحال کروں گا جو آدم کے اور حوا کے دل میں خدا کے لیے تھی، اور اس نفرت کو دوبارہ قائم کروں گا جو آدم اور حوا کے دل میں ابلیس اور گناہ کے لیے تھی۔ اور میرے عزیزو، یہ محبت جس کے بارے میں خدا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ بحال کرے گا، اور وہ نفرت جس کے بارے میں خدا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ قائم کرے گا ابلیس اور انسان کی نسل کے درمیان میں، یہ بالکل بھی ایسا نہیں کہ وہ یہ نفرت اور یا یہ محبت بپتسمہ کے ذریعے بحال ہوگی، یا ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے، یا ہماری اپنی مرضی کے ذریعے، کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ جتنی بھی نسل انسانیت ہے وہ سب گناہ میں اپنی آنکھ کھولتی ہے، اور انسان جو ماں باپ کے میلاب سے پیدا ہوتا ہے وہ بائی نیچر اپنی فطرت میں خدا کے لیے دشمنی لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کے لیے نفرت اور ابلیس اور گناہ کے لیے محبت ہوتی ہے، جب تک کہ خدا خود جو ہے اس کا دل نہ بدلے۔ اور یہی بات ہم بار بار خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں یسوع مسیح پر، اس کے بعد پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس کی یہ تعلیمات نہیں ہے،
کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیمات دیتی ہے کہ ہم ایمان اس لیے لاتے ہیں کیونکہ خدا باپ کی طرف سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ ایمان لانا ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے، اور نہ ہی یہ ایمان لانا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں جن کو انجیل کی منادی سنائی گئی لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ایمان لے آئے اور اسی لیے ہم نے نجات پائی۔ میرے عزیزو، ہمارا نئے سرے سے پیدا ہونے میں اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ ہمارا پہلی پیدائش میں کردار ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس چیز سے پورا اتفاق کرتے ہیں کہ خدا ہمارے پاس یا ہمارے ماں باپ کے پاس نہیں آیا تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے اور ان کی اجازت مانگتا ہے، نہ ہی خدا ہمارے ماں باپ کے پاس آیا تھا کہ بھی میں فلاں شخص کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا میں اسے لڑکی بناؤں یا لڑکا بناؤں، یا فلاں شخص کو میں نیلی آنکھیں دوں یا کالی آنکھیں دوں یا براؤن آنکھیں دوں، یا اس کا رنگ نسل کلر کس طرح کا ہوگا۔ یہ سارا کچھ خدا نے اپنی خود مختار مرضی سے کیا، اور اسی خود مختار مرضی سے جس میں خدا نے ہمیں پہلی پیدائش بخشی، وہ ہمیں نئے سرے سے دوسری پیدائش بھی بخشتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی کہ ہماری نجات کا دار و مدار صرف اور صرف خداوند اور خداوند پر ہی ہے، نہ کہ ہماری اپنی مرضی، نہ کہ ہماری اپنی حکمت، ہمارے اچھے کام، ہماری کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے اپنے اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو نہیں بچا سکتی اور نہ ہی نجات دلوا سکتی ہے، اور نہ ہی اس چیز میں اتنی قوت ہے کہ وہ ہمیں یسوع مسیح تک لے جا سکے۔ یسوع مسیح تک جانے تک کا عمل، نجات پانے کا عمل، یہ سارا اور سارا خدا باپ کا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو خدا باپ جو آسمان پر ہے، اس نے دنیا کے آغاز سے پہلے اپنے لیے لوگ مقرر کر لیے، اور جن کو اس نے مقرر کیا، یسوع مسیح کو ان کے لیے بھیجا کہ وہ ان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے، اور جن کے لیے یسوع مسیح نے جان دی، اس نے اپنا پاک روح بھیجا کہ ان کو ان کے گناہوں کی مردگی سے، ان کے گناہوں کے مردہ پن سے جلائے اور انہیں ایمان جیسا تحفہ دے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ جانے کہ وہ واقعی گناہ گار ہیں، اور خدا ان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور مسیح یسوع کے ہر ایک حکم کے مطابق چلیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ایزیکیل اس کا 36 باب اور اس کی 24 آیت سے پڑھیں تو ہمیں یہ آرڈر بالکل اسی طرح ملتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کس طریقے سے ہمارے دل کو بدلتا ہے اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کس طریقے سے ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا اپنے عہد کو، یعنی وہ عہد جو نیا عہد خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے باندھنے والا ہے، اس کو یاد کروا رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ہر قوم، نسل، رنگ اور فرقے میں سے نکالوں گا اور ان پر صاف پانی یعنی اپنا پاک روح چھڑکوں گا اور ان کو نیا دل بخشوں گا، یعنی وہ دل جو پتھر کا دل ہے اسے نکال کر گوشتین دل دوں گا، یعنی وہ دل نکال دوں گا جس دل میں میرے لیے نفرت اور گناہ اور ابلیس کے لیے محبت ہے، اس دل کو نکال کر میں گوشتین دل، وہی دل جو آدم اور حوا کو گناہ سے پہلے دیا تھا، وہ دل بخشوں گا جس کے اندر میرے لیے یعنی خدا کے لیے محبت ہوگی اور ابلیس اور گناہ کے لیے نفرت ہوگی۔ کیا ہی خدا کا حسین وعدہ ہے کہ اس دل کو حاصل کرنے کے لیے ہم انسانوں کی اپنی نہ تو مرضی ہے، اس میں کوئی اپنی نہ تو کوئی حکمت ہے، نہ ہی ہمارے کوئی اچھے کام ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم نے خدا کو مجبور کیا کہ خداوند تو ہمیں نیا دل بخش، بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ سارا اور سارا خدا کا فضل تھا جو اس نے ہم پر کیا۔ اگر ہم آگے اسی آیت کو دیکھیں تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنا پاک روح تم کو دوں گا اور تمہیں اس قابل بناؤں گا کہ تم میرے تمام حکموں پر عمل کرو۔ اور میرے عزیزو، یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ خدا جب نیا دل دیتا ہے اور اس پتھر کے دل کو نکال کر گوشتین دل دیتا ہے تو خدا اپنا پاک روح ہمیں دیتا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے خدا ہم پر یہ ممکن کرتا ہے، ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں اور خدا کے اس تحفہ کو جو اس نے ایمان جیسا تحفہ ہمیں بخشا ہے
اسے سچے دل کے ساتھ، اس گوشتین دل کے ساتھ قبول کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اپنائیں۔ لیکن یہ بات نہ بھولیے گا کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، یعنی اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کو چنتے، خدا باپ نے ہمیں چنا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے آئیں، کیونکہ یسوع مسیح واضح طور پر یوحنا 6 باب اس کی 44 آیت میں کہتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آ سکتا جب تک کہ میرا باپ اسے کھینچ کر نہ لائے۔ اور یہاں پر اگر یوحنا 6 باب اس کی 44 آیت میں جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے کھینچنے کا، وہ وہی لفظ ہے جب آپ کنویں میں سے پانی کو نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں تو بالکل ایسے ہی جیسے کنویں میں سے پانی کو کھینچا جاتا ہے، اور اس میں پانی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی کوئی صداقت نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ نکالنے والے کی، کھینچنے والے کے قوت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کتنی قوت اور قدرت ہے کہ وہ پانی میں سے بالٹی ڈال کر اس میں سے پانی نکال لیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح خدا نے ہمارے ساتھ کیا کہ جب ہم اپنے گناہوں کی مردگی میں مردہ ہی تھے تو خدا نے عین وقت پر ہمیں ان گناہوں میں سے نکال کر ہمارا دل بدلا، ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ایمان جیسے اس کے تحفے کو قبول کریں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، اور اسی تعلیم میں اور اسی قدرت میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے مسیح یسوع کے کلام کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق چل سکے۔ اور یہی بات حزقیل 36 باب میں خدا باپ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا پاک روح بخشوں گا اور تمہیں اس لائق بناؤں گا، اس قابل بناؤں گا کہ تم میرے حکموں پر عمل کر سکو۔ لہٰذا کوئی شخص مسیح ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص اس انجیل کی منادی پر ایمان لا ہی نہیں سکتا اگر وہ خدا کا چنا ہوا نہیں ہے تو۔ اور ہم نہیں جانتے کہ خدا نے کس کو چنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو انجیل کی منادی سناؤ۔ اور یسوع مسیح بڑا واضح طور پر فقی فریسیوں سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ پر ایمان لانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری بھیڑیں نہیں ہو۔ میری جو بھیڑیں ہیں میری آواز سنتی ہیں، اور تم میری آواز اس لیے نہیں سنتے، تم مجھ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور وہ شروع سے ہی مکار تھا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب پڑھیں تو آپ کو یہ حوالہ بڑا تفصیل سے ملتا ہے، اور یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 27 آیت میں خداوند یہی بات کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ خدا کی جو بھیڑیں ہیں وہ کیوں خدا کی آواز سنتی ہیں اور وہ کیوں خدا کے پیچھے پیچھے آتی ہیں؟ کیونکہ حزقیل 36 باب کے مطابق خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں نیا دل بخشوں گا، میں اپنا پاک روح تمہیں عطا کروں گا، اور تم اس نئے دل اور پاک روح کے وسیلہ سے جو میں نے اپنے فضل کے وسیلہ سے تمہیں بخشا، تم میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میرے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی صداقت نہیں ہے، آپ کی کوئی عقل مندی نہیں ہے، یا آپ کسی دوسرے شخص سے بہتر نہیں ہے، بلکہ آپ میں اور دنیا کے ہر ایک انسان میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ اور ہر ایک شخص جو ہے وہ گناہ گار ہیں، اور میں اور آپ ہر ایک شخص اس چیز کے مستحق ہے کہ خدا ہمیں اپنے انصاف کے پلڑے میں کھڑا کرتے ہوئے ہمیں دوزخ میں بھیجے۔ لیکن خدا نے اپنا فضل مجھ پر اور آپ پر اور ان سب پر جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یہ کیا کہ اگرچہ ہم اس چیز کے مستحق تھے کہ ہم دوزخ میں جاتے، اس نے اپنے فضل کے وسیلہ سے اس کٹکھڑے میں جہاں پر میں نے اور آپ نے کھڑا ہونا تھا، یسوع مسیح کو کھڑا کیا تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناانصافی ہے کہ خدا نے دنیا کے آغاز سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو چن لیا اور باقی لوگوں کو خدا نے جو ہے دوزخ کے لیے رکھ دیا۔ میرے عزیزو، ایک بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور انہیں باغ عدن میں رکھا تو خدا نے ان سے ایک کمٹمنٹ کی۔ وہ کمٹمنٹ یہ تھی، خدا نے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن جو درمیان میں ہے یعنی نیک و بد کی پہچان کا درخت وہ نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو کھائے گا اس دن تو مرا۔ اب خدا کے بارے میں آپ یہ بات کہتے کہ خدا نے ناانصافی کی ہے، اگر خدا آدم کو یہ بات پہلے نہ بتاتا، بلکہ خدا نے یہ بات آدم سے پہلے کہہ دی تھی کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرے گا۔ لہٰذا آدم نے کیونکہ نافرمانی کی، وہ اس چیز کا مستحق اور حقدار تھا کہ خدا اپنے انصاف میں آدم کو جو سزا اس نے اس کے اس کام سے پہلے سنائی تھی اب وہ پورا کرتا۔ لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا جو انصاف کا خدا ہے وہ رحم، فضل اور محبت کا خدا بھی ہے۔ اگرچہ آدم نے گناہ کیا اور خدا جانتا تھا کہ آدم اب خود اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے گناہوں کی معافی کی قربانی دے، کیونکہ خدا کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو قربانی گناہوں کے لیے دی جائے وہ پاک ہو،
اسی لیے ہم پرانے عہد نامے میں گناہوں کی قربانی کے برے کی ایک مثال دیکھتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کی قربانی کی ایک تصویر کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو کوئی بھی جانور، کوئی بھی برا اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ انسان کے بڑے تو دور چھوٹے سے گناہوں کے بھی کفارہ دے سکے۔ لہٰذا پرانے عہد نامے میں یہ سارا کفارے، یہ ساری قربانیوں کا جو ذکر ہے وہ صرف یسوع مسیح کی قربانی کو ظاہر کرنا، یعنی اس کی قربانی کی ایک کاپی تھی جو حقیقت میں ہمیں نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی صلیب پر ملتی ہے، جسے ہم اپنی انجیل کی خوشخبری بھی کہتے ہیں، جس کے لیے ہم ہر اتوار کے دن خداوند کے دن کو مناتے ہیں، اس کی اس نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے انصاف کے مطابق خدا اس چیز پر اختیار رکھتا تھا کہ وہ دنیا کے ہر انسان کو وداؤٹ اینی سنگل ایکسیپشن دوزخ میں ڈالتا، کیونکہ اگر وہ ہر انسان کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ پھر بھی سچا اور حقا اور برحق خدا ہے، کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی۔ اس نے یہ بات پہلے ہی آدم سے کہہ دی تھی کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا۔ لہٰذا اپنے انصاف کے مطابق وہ سچا اور برحق ہے اگر وہ یہ کام کرتا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا نہ صرف انصاف کا خدا ہے بلکہ وہ محبت، پاکیزگی اور رحم اور فضل کا خدا بھی ہے، اور اپنے رحم اور فضل میں اس نے یہ کیا کہ وہ سزا جو آدم اور اس کی نسل یعنی ہم پر آنی تھی وہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح پر ڈالی، یعنی اس نے اپنے انصاف کے ساتھ بھی کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اس نے اپنا فضل بھی عطا کیا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا اس چیز پر ضرور پابند ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کرے، لیکن خدا اس چیز پر پابند نہیں ہے کہ وہ سب پر فضل اور رحم کرے، اور یہی بات ہمیں رومیو 9 باب پہ ملتی ہے، اور یہی بات خدا نے موسیٰ سے بھی کہی تھی کہ جس پر فضل کرنا ہوگا میں کروں گا اور جس پر رحم کرنا ہوگا میں کروں گا۔ لہٰذا خدا کے انصاف کے مطابق ہم سب دوزخ اور آگ کے مستحق ہیں، لیکن اس کے فضل کے موافق اس نے اپنے لیے کچھ لوگوں کو چن لیا کہ انہیں ابدی نجات بخشے اور یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ان کی خلاصی ہو۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نیکودیمس سے یوحنا 3 باب میں کہتا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے، اور جو واحد شخص جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے، جو اس قابل ہے کہ ہم جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں، جو گناہ گار فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہماری قربانی وہ دے سکے، کیونکہ آدم اور اس کی نسل میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور، بھیڑ، بکری ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دے سکے، کیونکہ ہم سب گناہ گار، ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے۔ جیسے داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ میں اپنی آنکھ کھولی اور میں گناہ میں جنا، لہٰذا ہماری اپنی قربانیاں اس قابل بھی نہیں ہے کہ دوسروں کو چھوڑ کر ہم اپنے گناہوں کا بھی کفارہ دے سکیں۔ ایک مکمل اور پرفیکٹ کفارے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو گناہ سے بالکل پاک صاف ہو، اور وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جو روح سے پیدا ہو، نہ کہ جسم سے، کیونکہ جسم سے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب نکمے، سب کے سب گناہ گار اور سب کے سب ادھورے دنوں کی پیدائش ہے۔ لہٰذا انجیل کی منادی یہی ہے کہ یسوع مسیح ناصری جو پاک خدا کا اکلوتا بیٹا، جو ایک کامل انسان اور کامل خدا تھا، وہ اپنے لوگوں کے لیے آیا کہ ان کے لیے جان دے، ان کا کفارہ دے اور وہ نجات پائیں۔ اور آج ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا یہی حکم ہے کہ ہم ہر ایک قوم، رنگ، نسل اور فرقے اور زبان میں جا کر یسوع مسیح کی اس انجیل کی منادی کریں، اور جو لوگ خدا کے چنے ہوئے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جن کا دل خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے بدلا ہے، اپنا پاک روح ان کو بخشا ہے، وہ جب خداوند کی انجیل کا کلام سنیں گے تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اور جتنے ایمان لائیں گے بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، نہ اپنی حکمت کے وسیلہ سے، بلکہ پاک روح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں کہلائیں گی۔ جب آپ میرے ساتھ رسولوں کے مال اس کا 13 باب اور اس کی 48 آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پلوس اور برناباس یہودیوں کو خدا کا کلام سنا رہے تھے تو انہوں نے خدا کے کلام کی طرف غور نہ کیا، اور پلوس اور برناباس نے کہا کہ لہٰذا تم نے خدا کے کلام کو رد کیا، لہٰذا ہم اب غیر قوموں کی طرف جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کے آغاز سے پہلے چنے گئے تھے، جب انہوں نے انجیل کی اس منادی کو سنا تو وہ ایمان لائے۔ اگر ہم پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، غیر قوم والے یہ سن کر، یعنی انجیل کی منادی سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑھائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ یعنی سارے نہیں میرے عزیزو، ایمان وہی لے کر آتا ہے جسے خدا نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنا ہو۔ اور یہی بات ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے
جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ کیوں خدا کی قدرت ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ ہمیں اس کی پہچان دی گئی ہے، اور یہی بات خدا اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں انجیل کی پرکھ، انجیل کی پہچان، انجیل کی گہرائیوں کی سمجھ دی گئی ہے، لیکن ہر انسان کو یہ پرکھ، یہ سمجھ، یہ گہرائی نہیں بخشی گئی۔ کیوں نہیں بخشی گئی؟ یہ خدا کی مرضی ہے۔ کیوں خدا کی مرضی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خدا اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ ہر بندے پر، ہر انسان پر فضل کرے اپنا۔ خدا اس چیز کا پابند ضرور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ بے انصافی نہ کرے اور انصاف کرے، اور خدا کے انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مجھ اور آپ کو اور ہر اس بندے کو جو واقعی حقیقی طور پر مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ بچاتا ہے، تو سوال یہ نہیں ہے کہ خدا نے بعض کو بچا لیا اور بعض کو کیوں نہیں بچایا، بلکہ سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیوں بچا لیا؟ کیونکہ میں اور آپ دوسروں کی طرح اسی چیز کے مستحق تھے کہ ہمیں بھی ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے، ہمیں بھی ہمارے گناہوں کا، ہمارے قصوروں کا کفارہ خود سے دینا پڑے، نہ کہ ہماری خاطر یسوع مسیح پر تھوکا جاتا، ہماری خاطر اسے مارا پیٹا جاتا اور ہماری خاطر اس کی قربانی صلیب پر چڑھائی جاتی۔ بلکہ اگر خدا ہمارے ساتھ انصاف کرتا تو اس کے انصاف کے تقاضے میں اور آپ، ہر شخص جو ہے دنیا کا، وہ صلیب پر کفارہ دیتا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ چیز ہمیں عاجز اور حلیم بناتی ہے، کیونکہ جب میں اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ زندہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ میرے گناہوں کے لیے کفارہ کرے، جبکہ میں اس قابل نہیں تھا، میں خدا کے انصاف کے تقاضا کے مطابق اس قابل تھا کہ مجھے دوزخ میں بھیجا جاتا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کی خاطر مجھ پر رحم کیا، مجھ پر فضل کیا اور مجھے اس قابل بنایا، میرے دل کو بدلا کہ میں انجیل کی منادی پر غور کرتا اور یسوع مسیح پر ایمان لاتا اور اس کے حکموں پر عمل کرتا، تاکہ میں خدا کی نجات حاصل کرتا۔ لہٰذا میرے عزیزو، انجیل کی یہ منادی بڑی ہی سادہ اور بڑی ہی سٹریٹ فارورڈ ہے۔ لوگ اس کو تروڑ مروڑ کر، ادھر ادھر کے ڈراموں میں ڈال کر، لوگوں کا ٹائم ضائع کر کے اسے بہت کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں۔ انجیل کی منادی میرے عزیزو یسوع مسیح پر شروع، یسوع مسیح پر ختم اور یسوع مسیح کے بارے میں ہی ہے ساری، اور یہی بات خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول بھی ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیت میں ہم سے یوں کہتا ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں، اور میں کمزوری اور خوف میں بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں ہمیشہ کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ میرے عزیزو، کتنی ہی حسین اور کتنا ہی عمدہ اور کتنا ہی سادہ کلام خداوند کا بندہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ یہ ساری منادی جو انجیل کی ہے، یہ ساری نجات کا پروسیس جو خدا ہمیں دیتا ہے، یہ انسان کی اپنی حکمت، انسان کے اپنے ارادہ، انسان کی اپنی مرضی یا انسان کے اپنے کاموں کی بدولت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ہر اس انسان پر کیا ہے جسے اس نے دنیا کے آغاز سے پہلے اپنی نجات کے لیے چن لیا تھا۔ اگر آپ آج خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں، اور جس طرح وہ پاک ہیں آپ بھی پاک بنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا فضل اور اس کی رحمت آپ اور آپ کے گھرانے پر اب سے ہمیشہ تک رہے۔